बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सब प्रेस वालों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मेहरबानी फरमाई, सारे भाई तशरीफ़ लाए हैं। हम बहुत एहसानमंद हैं, आपके इस बात पे बहुत एहसानमंद हैं। आज का ये हमारा प्रोग्राम इस हवाले से है कि हमारे मरकज़ी दुनिया की हमारी जो इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट है, उसकी पूरी दुनिया के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर हज़रत मौलाना अहमद अली सिराज साहब मदीना मुनव्वरा से तशरीफ़ लाए हैं ख़ुसूसी तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो बकर की प्रेस क्लब का मशकूर हूँ और मोहतरम अलहाज भाई महबूब अहमद मलिक साहब का कि जिन्होंने अपने खूबसूरत बागीचे में आप सबको फूलों के साथ एक गुलदस्ते की शक्ल दी। जहाँ तक इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट के क़याम का ताल्लुक़ है, जब मिर्ज़ा ताहिर पाकिस्तान से भागा और उसने अपना हेड क्वार्टर कादियानियों का लंदन में बनाया और सरकारी तौर पर मिर्ज़ा ताहिर ने वहाँ पर इंग्लैंड की हुकूमत से पनाह ली, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, जमात अहमदिया कादियानियों के सेंटर के साथ, और बहुत बड़ी ज़मीन उसे अलाट की गई। इसी तरह कनाडा में बाद में इस्लामाबाद मरकज़ के नाम से वहाँ उन्होंने अपना कादियानी जो है इबादत खाना कायम किया। मुख्तसरन ये कि हमारे अकाबरीन ने इस बात को सोचा कि पाकिस्तान में 7 सितंबर 1974 में जो कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था और फिर ज़िया उल हक़ की हुकूमत में 84 में उनकी तबलीगी सरगर्मियों पर और मज़ीद जो पाबंदियाँ लगी, उसके बाद ये चले गए लंदन। तो उसके ताक़ुब में कि ताकि हम इन्हें इस्लाम की भी दावत दें, एक आइनी सतह पर, ये एक दस्तूरी सतह पर भी एक कानून पास हो गया है। उम्मत का इजमा तो था ही कि कादियानी गैर मुस्लिम है, राब्ता आलम इस्लामी ने भी कह दिया था कि गैर मुस्लिम है। कोर्ट्स के फ़ैसले हैं, भावलपुर पाकिस्तान बनने से पहले का फ़ैसला, और उसके बाद भी हमारे मुल्क की अदालतों ने गाए बगाए बहुत सारे फ़ैसले ऐसे दिए जिनमें कादियानियत को गैर मुस्लिम अक़लियत भी करार दिया और उसके साथ तनसीख़ निकाह के साथ कि किसी मुसलमान लड़की का निकाह कादियानी लड़के के साथ नहीं हो सकता। फिर सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब ने जुरतमंदाना तौर पर आज़ाद कश्मीर की असम्बली में ये कानून पास कराया। फिर सूबा सरहद उस वक़्त होता था, उसमें यह कानून पास हुआ। फिर 7 सितंबर 1974 में मदारिस की तहरीक से नहीं, उलमा के एहतजाजी जलसों की सूरत में नहीं, निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के स्टूडेंट उनकी यानी कि जो उन पर जुल्म हुआ वहाँ रब्वा के रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद तहरीक चली। और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ सबसे पहले वकला को कि जिन्होंने सरगोदा में सबसे पहले जुलूस निकाला, क्योंकि मौलाना मंजूर अहमद चिनोटी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा मुझे भी बुलाते थे और मैं आता था स्पेशली उनकी दावत पर, और बार के अंदर खिताब में बरमला फरमाते थे कि रब्वा के रेलवे स्टेशन के जुल्म के बाद सबसे पहले मार्च वकला का था, फिर रेलवे स्टेशन फैसलाबाद लैलपुर था, वहाँ की ताजर बिरादरी ने, और उसके अलावा अवाम उन्नास ने। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में हनीफ राम उस वक़्त वज़ीर आला थे, मुस्तफ़ा कर गवर्नर था, उसने दबाने की बड़ी कोशिश की थी, मगर मुझे याद है मैं ख़ुद स्टूडेंट लीडर था उस वक़्त, ख़ुद मैं जेल में गया था, मोहतरम हाजी महबूब मलिक साहब और हम तो इस काम में जेल में गए हैं और उस तहरीक का हिस्सा हैं, हज़रत बैठे हैं, उस तहरीक का हिस्सा हैं। तो मुख्तसरन ये कि उसके बाद अल्लाह ताला ने तलबा बिरादरी, आपकी प्रेस ने, ख़ास तौर पर सहाफ़ियों ने जो साथ दिया, मजीद निज़ामी हो या उसके अलावा जो है जो भी हैं, हर तबके ने। शोरश कश्मीरी कौन थे? आपकी सहाफ़ी बिरादरी के एक जहाबाज मिर्ज़ा कौन थे? एक फ़िल्मी इंडस्ट्री के आदमी थे। इस तरह से ऐसे लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, सबको खिराज तहसीन। साउथ हाल में मैं दर्स दे रहा था, उसमें एक शख्स ने जो है ना रुका भेजा कि भाई हाफिज़ कुरान होने के बावजूद मैंने सिर्फ कादियानियत को इमिग्रेशन की वजह से यानी कि कबूल किया है, तो मेरा क्या हुक्म है। इस तरह हम साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पर भी भारी तादाद में लोग ऐसे हैं। मैं टोरंटो गया, वहाँ पर यही मसला। फिर मज़े की बात यह है, आप सहाफ़ी बिरादरी हैं, कि कोई हिंदू कादियानी नहीं बना, कोई ईसाई कादियानी नहीं बना,
کوئی بدھ مت قادیانی نہیں بنا، کوئی یہودی جن کا یہ پودا ہے وہ نہیں بنا. یہ اتنے کمزور ایمان کے ہمارے مسلمان ہیں کہ امیگریشن کے پیچھے، نوکری کے پیچھے، چھوکری کے پیچھے رسول اللہ سے اپنا رابطہ تعلق توڑ دیں. یہ بڑی تشویشناک بات ہے. یہی بات میں نے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں کنونشن سینٹر میں رحمۃ للعالمین کانفرنس میں پہلے سال جب وہ وزیر اعظم بنے تھے میں نے خطاب میں کہی تھی، اور اس وقت وہ تقریر وائرل ہوئی تھی پوری عالمی سطح پر کہ 259 صحابہ 23 سال کی بعثت میں 25 غزوات اور 56 سرائے میں شہید ہوئے، اور ایک مارکہ ختم نبوت ہے جو کہ مدینے سے لشکر گیا اور جس میں بدری صحابہ بھی ہیں، احد کے غازی بھی ہیں، سارے ہیں، اور انہوں نے جا کر 1200 صحابہ نے رسول اللہ کی ذات نبوت پر قربانی دی. یمامہ میں ان کی قبریں ہیں ایک مارکے میں. تو ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے اور اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. تو یہ جماعت پھر ہماری مارد وجود میں آئی. پھر مکہ مکرمہ میں 1985 میں باقاعدہ طور پر اس کو عہدیداروں کے ساتھ تنظیمی ڈھانچہ دیا گیا، جس میں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب اس کے امیر بنے، حضرت مولانا خان محمد صاحب اور مولانا محمد مکی حجازی صاحب اس کے سرپرست اعلیٰ بنے، حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے فرسٹ سیکرٹری جنرل بنے، جو کہ جماعت چلانے میں وہی سب کچھ وہی کر رہے تھے، اور مولانا ضیاء القاسمی صاحب نائب امیر بنے، اور میں وہاں اس وقت ایک کم عمر سمجھیں اور کم علم، مجھے بھی انہوں نے نائب امیر ہونے کا عالمی طور پر اعزاز بخشا. پھر ہمیں یہ جب سہولت مل گئی کہ جماعتی طور پر بھی ہمیں عالمی سطح پر اس میں لے لیا گیا ہے، تو پھر کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، اسپین، یورپین کنٹریز میں ہم نے دورے کیے. اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی دل کی بس اتھاہ گہرائیوں سے بتا رہا ہوں کہ شرم کے مارے ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں کہ قادیانیت کو اختیار کرنے والے پاکستان کے لوگ ہیں، اور جو خاندانی طور پر اچھے خاندانوں سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اور خود بھی بعض ایسے ہیں جو عالم فاضل ہیں، اس کے باوجود انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑا اور قادیان کے کنجر خانے میں جا کر گھسے. اور ہمیں ان کو دوبارہ اپنے گھر لانا ہے. یہ کہ ختم نبوت کورس جو عالمی سطح پر ہماری جماعت کروا رہی ہے، اس میں علماء کو بھی ضرورت ہے، صحافی برادری کو بھی ضرورت ہے. شورش نے صاف لکھا تھا اپنی چٹان میں کہ ختم نبوت کے مسئلے پر صحافی برادری کو مطالعہ ختم نبوت کے ساتھ رد قادیانیت کا کورس کرنا ہوگا. کس لیے؟ اگر خدا نخواستہ آپ کی زبان سے معمولی سا بھی ایک جملہ قادیانیوں کے حق میں نکل گیا تو میرے رسول اس پر خوش ہوں گے. بس انہی کلمات کے ساتھ آگے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضرت مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو، جو ہمارے انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے پاکستان کے صدر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ چونکہ آپ صحافی حضرات تشریف فرما ہیں، آج 27 اکتوبر ہے، اور آج سے 2 دن پہلے یعنی 25 اکتوبر 1975 کو آغا شورش کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وفات ہے. ہمارا بھی ان کے ساتھ بڑا قربت کا تعلق تھا، ان کے صاحبزادے ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو میں آج ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے میں دعائے مغفرت بھی کرتا ہوں. اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ کل 26 اکتوبر کو جو صوبائی اسمبلی پنجاب میں نکاح فارم میں ختم نبوت کا حلف نامہ اس کا اضافہ کرنے کی جو قرارداد پیش کی گئی اور منظور کی گئی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ قادیانیوں نے بڑی مدت سے ایک دجل و فریب اور داغہ بازی کا بازار گرم کیا ہوا تھا. وہ مختلف لڑکوں کو، لڑکیوں کو اپنے قادیانیوں کے ساتھ ان کے رشتے ناطے کرواتے، اور پھر جب اولادیں ہو جاتی تو ان کو وہ مجبور کرتے کہ ان کا وہ خامد وہ قادیانی مذہب میں آ جائے یا عورت قادیانی مذہب میں آ جائے. تو اس صورتحال میں اب 2-3 بچے ہو گئے ہیں، وہ ماں کدھر جائے، باپ کدھر جائے. اس وقت بھی ہمارے ہاں چنیوڑ کی تحصیل لالیہ میں ایک مقدمہ زیر بحث ہے. شاہد مجید صاحب ہیں، ان کو دوسری شادی کی ضرورت پڑ گئی تو وہ عورت چناب نگر کی نکلی، پتہ نہیں تھا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے.
تو پہلے انہوں نے فیصلہ کروایا کہ وہ بچی اپنے والد کے ساتھ رہے گی، مسلمان والد کے ساتھ رہے گی، لیکن جب 10-12 سال کی ہو گئی تو والدہ جو قادیانی ہے اس نے کہا کہ میں بچی سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس بہانے سے اس نے بچی کو اپنے چناب نگر میں بلوا لیا اور اب عدالت میں مطالبہ کر دیا کہ بچی میری ہے اور میں اس کا جو ہے نا میں اس کا پالنے پوسنے کا انتظام کر رہی ہوں، لہذا نان نفقہ کا مجھے دیا جائے۔ تو آج ظلم اور بالائے ظلم یہ ہے کہ ہماری عدالتیں وہ پتہ نہیں ان کا کیا نظام ہے، انگریز کا قانون چل رہا ہے، یہاں شریعت کے نظام کو چلانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ عدالت نے یہی کہہ دیا کہ باپ جو ہے وہ خرچ دیتا رہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مسلمان باپ وہ بچی کا نان نفقہ بھیج رہا ہے اور ماں چناب نگر میں بیٹھ کر اس کو کھلاتی ہے، لیکن اس مسلمان بچی کی تربیت جو ہے اس کی قادیانی ماں بطور قادیانی کے کر رہی ہے۔ اس طرح سے مختلف جگہوں سے یہ شکایتیں آتی تھیں۔ میں اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی جا کر ملا ہوں، چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی گزارش کی تھی اپنے اور خطابات میں بھی کہ جیسے ہمارے پاسپورٹ میں اور شناختی کارڈ کے بنانے والے جو فارم ہیں ان میں جب حلف نامہ موجود ہے تو اسی طریقے سے جو ہمارا نکاح نامہ ہے اس کے بھی اندر ختم نبوت کا حلف نامہ موجود ہونا چاہیے تاکہ یہ جو قادیانی کی دھوکہ دہی ہے یہ بند ہو سکے اور نکاح سے پہلے اس سے حلف لے لیا جائے کہ آیا وہ مسلمان ہے یا قادیانی، تاکہ شادی کے بعد 2-4 سال کے بعد جو پھڈا پڑنا ہے اور جو تکالیف بڑھنی ہے ان کا سد باب جو ہے وہ کیا جا سکے۔ تو یہ ساری قادیانیوں کی شرارتیں ان کو ختم کرنے کے لیے اور ایک مہذب اور صحیح معاشرہ وہ قائم کرنے کے لیے کل ہماری گزارش پر جس میں میں بھی محرک ہوں اور پاکستان مسلم لیگ کاف کی ہماری بہن خدیجہ عمر اور اسی طریقے سے ایک اور ہماری تیسری ایم پی اے صاحبہ انہوں نے جو ہے ہم نے مشترکہ یہ قرارداد پیش کی۔ جناب اسپیکر نے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ کل کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے بھی دو کیس ایسے پیش ہوئے ہیں جو تحفظ بنیاد اسلام بل ہے اس میں بھی انہوں نے ہماری بھرپور امداد کی، اگرچہ وہ ایک لمبا پیریڈ تھا 14 مہینے، اس میں 17 یا 18 اجلاس ہوئے۔ الحمدللہ میں تحفظ بنیاد اسلام بل یا وہ بنانے میں نے پوری کوشش کی، تمام اجلاسوں میں میں شرکت کرتا رہا، وہ بھی اسمبلی نے پاس کروایا اور چودھری پرویز الہی صاحب کی زیر صدارت ہی ہوا۔ اس سے پہلے جو ہمارا 2-3 ہفتے پہلے اجلاس ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ وہ آیت ختم نبوت اور وہ حدیث ختم نبوت جو اسمبلی کے ماتھے کا جھومر بنائی گئی ہے، اب یہ بل پاس کر دیا گیا کہ صبح پنجاب کے تمام جو اضلاع ہیں ان کے ڈی سی اوز اور ڈی پی اوز ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت جتنے دفاتر ہیں وہاں ختم نبوت کی آیت اور ختم نبوت کی وہ حدیث وہ اس کو ترجمہ کے ساتھ یا وہ کندہ کروائیں گے تاکہ کوئی کسی جگہ پہنچ کر وہ اسلام کو ختم نبوت والوں کو دھوکہ نہ دے سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کل جو 26 اکتوبر 2021 کو قرارداد پاس ہوئی ہے اس میں مشن ختم نبوت کے ایک باب کی تکمیل ہوئی ہے، اس پر یقیناً ہمارے صوبائی اسمبلی پنجاب کے سپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب، تمام ممبران اور محرکین وہ مبارک کے لائق ہیں اور ہم ان کو آپ کی وساطت سے آج ہمارا جو بکھر کی میڈیا ہے اس کے ذریعے سے ہم پورے صوبے کو یہ مبارک بھی پیش کرتے ہیں، بلکہ میں دیگر جو ہماری اسمبلی ہیں تینوں صوبوں کی قومی اسمبلی اور سینٹ ان کے چیئرمینوں سے ان کے سپیکروں سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی اسمبلی میں یہ قراردادیں پاس کروا کے ملکی سطح پر یہ قانون بن جائے کہ جس طریقے سے دیگر ہمارے شناختی کارڈ کے فارم اور پاسپورٹ کا فارم ہے اسی طریقے سے فوری طور پر اس کا بل پاس کر کے اس کو قانونی شکل دے کر ملک میں نافذ العمل جو ہے وہ کیا جائے۔ بلکہ میرا مطالبہ یہ ہے
اور میں نے کل اسمبلی تک یہ بات پہنچا بھی دی ہے کہ سر-10 ہمارا جو شناختی کارڈ کا فارم ہے اس میں تو ختم نبوت کا حلف نامہ موجود ہے، لیکن وہ فارم جو ہے وہ تو نادرہ کے آفس میں رہ جاتا ہے۔ جو چیز عوام کے سامنے، کسی سرکاری افسر کے سامنے یا کسی جگہ پر جانی ہے وہ ہمارا تیار شدہ ہمارا شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے والد ماجد مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر جو ہمارے ختم نبوت کے قائدین تھے ان کا بھی مطالبہ تھا، آج میرا بھی مطالبہ ہے کہ جس طریقے سے ختم نبوت کا حلف نامہ شناختی کارڈ کے لیے بنانے والے فارم کے اندر دیا گیا ہے، پاسپورٹ کے فارم کے اندر دیا گیا ہے، ایسے ہی تیار شدہ جو شناختی کارڈ ہے اس میں بھی ختم نبوت کا ایک جو خانہ وہ اس کو قائم کیا جائے تاکہ اس میں وضاحت کے ساتھ لکھا جائے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، تو وہ اس طریقے سے ایک چھانٹی ہو جائے گی، کسی کو دکھ دینے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی میں یہ امید کرتا ہوں کہ حکومت جو اب ہمارے صوبہ پنجاب کی حکومت ہے، خصوصاً ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قادیانی ایک فتنہ ہے اور قوم کو اس فتنے سے بچانا ہے، تو ہماری یہ جو اگلی گزارش ہے میں اس کے لیے پہلے قراردادیں جمع بھی کروا چکا ہوں کہ شناختی کارڈ جو تیار ہوتا ہے اس کے اندر بھی مذہب کا خانہ اس کا اضافہ کیا جائے۔ انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد ہمیں یہ خوشخبری دیکھنے بھی نصیب ہوگی۔ جو دستور پاکستان اور آئین کے اندر قادیانیوں کی سرگرمیوں پر پابندیاں ہیں اور اس کے علاوہ 29C کی روشنی میں توہین رسالت کے مرتکب چاہے وہ اشارتاً ہو، کنایتاً ہو، تقریراً ہو یا تحریراً ہو، یہ الفاظ ہیں، اگر وہ کرے تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ شفاف انداز سے عدالت اس پر جرا کرے۔ اگر وہ ملزم مجرم ثابت ہو جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ملزم کو پھانسی چڑھاؤ، ملزم مجرم ثابت ہو جائے اور سیشن کورٹ سے، پھر ہائی کورٹ سے، پھر سپریم کورٹ میں، پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ اتنے 100 کیس جو مجرم بھی ہو گئے ہیں ان کو آپ لاگو نہیں کر رہے۔ تو اس لیے اب جو موجودہ حالات میں جو حالات جا رہے ہیں اس میں عوام کو شعور دیا جائے ختم نبوت کا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو پھر سڑکیں بلاک ہوں گی، اور میں اشارہ نہیں دیتا، آپ سب صحافی ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ جو معاہدے حکومت کرتی ہے اس پر عمل پیرا ہو، اور جو آئین اور دستور میں آئینی طور پر قادیانیوں کی تبلیغ پر پابندی ہے، نشر و اشاعت پر پابندی ہے، اس کے علاوہ شعار اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ ممبر و محراب اسلام کا شعار ہے، اور اس کے بعد اس کو مسجد کا درجہ نہیں دے سکتے۔ ام المومنین امہات المومنین رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، وازواج امہاتہم، کہ مرزا کی بیوی کو آپ ام المومنین نہیں لکھ سکتے۔ اسی طرح سے خلیفہ اور خلیفہ کی جو ہے جو اصطلاح ہے وہ اسلام کی اصطلاح ہے، خلیفۃ الرسول ابو بکر تھے اور خلیفہ راشد یہ اربع ہیں، اس کے ساتھ یعنی ایک اسلام کے شعار کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی قلم، آپ کے الیکٹرانک میڈیا، آپ کا پرنٹ میڈیا اس میں ہمارا ساتھ دے، اور حضرت مولانا نے جو مطالبات کیے ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ